माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजित पूरी हो जाएगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इन दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया है कि मुहर्रम के ये दिन आए और ये 3 काम करके मैं अपने रब को राज़ी करूं और अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस माह के सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। इन दिनों में ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई मुहर्रम के महीने को लापरवाही से गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप माह सफ़र से पहले पहले ये छोटे छोटे 3 अमाल ज़रूर पढ़ लो। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को तब्दील फरमा देता है। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, ना कभी किसी से मांगना पड़ता है, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। अगर माह सफ़र से पहले ये 3 काम करने से आपके पूरे साल की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं आप। ये मुहर्रम का महीना है जिसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। बहुत से लोगों ने मुहर्रम को लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते मुहर्रम को लापरवाही में गुजारने की वजह से मुहर्रम के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपने इन दिनों में ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये 3 अमाल आपके मुकद्दर के तमाम बंद दरवाजे खोल देंगे। अगर कोई रब करीम की गैबी मदद से माला माल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़िएगा। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से जो कोई मुसीबतों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, आपके घर में जवान बैठे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, आप में से कोई खुद बेरोज़गार है, माह सफ़र से पहले ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। अर्श इलाही से ऐसे फैसले हो जाएंगे कि पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। मुहर्रम अपनी अज़मत और फजीलतों के साथ मौजूद है। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब करीम से मांगने के, ऐ मेरे रब, मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे परवरदिगार हमारी हाजात को पूरा कर दे। उस वक्त हम ऐसे गिड़गिड़ा के मांगते हैं। और अब वो मुहर्रम का महीना है जिसे मांगने वाला रब करीम से 1 लाख की फरमाइश भी अगर करता है, मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रम के महीने की कदर किया करें। ये महीना दीन इस्लाम की बुनियाद है। हम सब रब करीम को मानने वाले हैं, रब को चाहने वाले हैं, रब के हबीब को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं, क्यों ना अपने रब की बारगाह में सर बिस्जोद हो जाएं। आज मौका है, आज अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी तमाम हाजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सुपुर्द कर दो। इंशाल्लाह वो पूरा करेगा। आपने 1-2 मिनट सिर्फ इस अमल को देने हैं, आपने ये अमल लाजमी करना है। इंशाल्लाह आपकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है, हत्ता के 10,000 की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं करता फिर रब के सामने हाथ फैलाते हैं। उसी तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी परेशानी आती है, तो लोग जैली पीरों, फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वो बंदा खुद मेरा मुहताज है, जो उससे मांगता है, उसके सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह करीम नाराज़ हो जाते हैं। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाए वो कुछ भी कर लेगा, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत आए,
کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا ہو، رش نہ لگتا ہو، کاروبار بند ہو رہا ہو، یا پھر بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ سفر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ جو یہ وظیفہ لازمی کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی نہیں پچھتائے گا۔ جو بندہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ماہ سفر سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں ناظرین، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ہیں، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ ماہ سفر سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، آج روزگار کے لیے پڑھ لو، تنگرست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض کے لیے پڑھ لو، نجات چاہتے ہو قرض سے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہیں، جو مقصد ہے، جو بھی خواہشات ہیں آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ماہ سفر سے پہلے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے کہ اس قرآنی آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والے نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہی ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس آیت مبارک کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن بھر پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے یعنی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، یقین کرے اللہ رب العزت اس کو کفر و کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نصت تو نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہو تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کا کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ جو رکاوٹ بن رہا ہوگا رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی ہے۔ پڑھ کر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے پڑھیے گا اور سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال وہ بندہ جو ماہ سفر سے پہلے آپ میں سے کر لے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ کم کر، رزداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ اے میرے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن ہیں، مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما۔
ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا حاجتیں ہیں مولا، سب کرم فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔